अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर भारत की, इसराइल की, अमेरिका की साजिशों को पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। अफगान तालिबान के साथ काबुल के इलाकाई लोगों की झड़पें करवाना चाहता था भारत, खाना जंगी करवाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इन साजिशों को नाकाम बना दिया है। अब नाज़रीन किराम, इतलात सामने आ रही हैं कि शुमाली इत्तिहाद पर मुश्तमिल अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया को बहाल करने पर इत्तिफाक कर लिया गया है। पाकिस्तान के दौरे पर आए अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की बात को मान लिया है और अब तालिबान के साथ एक बड़ी डील होने जा रही है जिसमें अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया इस्लामिक सिस्टम होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला जैसे लोगों को भी उनके जुस्से की बकदर उनको हिस्सा मिलेगा। जितनी उनकी ताकत होगी, जितना उनका किरदार होगा, जिन जिन इलाकों में उनका असर रसूख होगा, वहां पर उनको इख्तियार दिया जा सकता है। जबकि नाज़रीन किराम, बदनाम ज़माना जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और दीगर मुतशद्दद किस्म के तालिबान के इस्लाम मुखालिफ लोगों को तालिबान ने हुकूमत में शामिल ना करने का फैसला किया है और उनके साथ कोई इत्तिहाद नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि अमरीकी अफवाज का इनखिला जारी है। तकरीबन 400 के लगभग छोटे बड़े फौजी अड्डों को, फौजी एयरबेसेस को अमरीका ने खाली कर दिया है और उन्हें जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, उन्हें गिरा दिया गया है, उन्हें मुनहदम कर दिया गया है। अमरीकी अफवाज की जानिब से ज़राए इब्लाग ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द मुकम्मल अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी और तालिबान अमलन इमारत इस्लामिया को बहाल करके अफगानिस्तान के इख्तिदार के मालिक बन जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत की साजिशों के खिलाफ पिछले 10-12 सालों से मुसलसल एक्टिव है और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ही मरकजी रोल प्ले कर रहा है। भारत ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी अशरफ गनी हुकूमत के लिए और अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ खुद वहां के सियासतदान भी हो चुके हैं और वो पाकिस्तान की बात मान रहे हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये भी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी फौज के जो सरबराह हैं जनरल मिलर, स्कॉट मिलर, उन्होंने धमकी दी है तालिबान को कि वो अपने हमले कम कर दें, वरना अमरीकी भी अफगान फौजों के साथ मिलकर तालिबान पर हमला कर सकती हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं 29 फरवरी से जब से मुआहिदा हुआ है अमरीका तालिबान के दरमियान, बराह रास्त अमरीकी अफवाज ने तालिबान पर शायद 2-3 बार हमलों के अलावा कोई हमला नहीं किया है और तालिबान ने भी अमरीकी इत्तिहादी अफवाज पर कोई हमला नहीं किया है, जंगबंदी है। लेकिन नाज़रीन, अब अमरीकी अफवाज भी साजिशें कर रही है। आप जानते हैं ट्रंप को कोरोना लाहिक हो चुका है और ट्रंप के बारे में मुतज़ब्ज़ब खबरें हैं, मुतज़ाद खबरें हैं कि शायद वो ठीक हो पाएं, इलेक्शन जीत पाएं। अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाता है तो अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है वो तब्दील हो सकती है। पेंटागन तो चाहते ही ये हैं कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से ना निकले बल्कि मौजूद रहे, इसलिए तालिबान को अब अमरीकी अफवाज के सरबराह की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। तालिबान ने भी शदीद रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया है। जबकि नाज़रीन, तालिबान की वेबसाइट्स के मुताबिक काबुल फौजों के साथ झड़पों में 31 के करीब कमांडर्स काबुल फौज के मारे गए हैं और कई सूबों के अंदर इस वक्त खून रेज झड़पें जारी हैं। तालिबान के इलाकों के अंदर भी काबुल फौजों की बमबारी सामने आई है। छापामार कार्रवाइयां भी हुई हैं जिसमें एक मस्जिद को शहीद करने का दावा सामने आ रहा है और इसी तरह से 4 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से ट्रंप के खुसूसी मुशीर ज़ल्मे खलीलजाद ने बयान दिया है कि अफगान तालिबान अपने वादों को निभा रहे हैं, जबकि काबुल हुकूमत पर भी लाजम है कि वह अपने वादे निभाएं। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है, इसमें बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए, पेशरफ्त होनी चाहिए और काबुल हुकूमत को, मुज़ाकराती टीम को लचक दिखानी चाहिए। तालिबान अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, जिससे तालिबान की सदाकत और वादा वफा की वाज़े तौर पर शहादत मौसूल होती है। आगे बढ़ते हैं, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम जारी हैं। शुपिया के अंदर
فیک انکاؤنٹر کے اندر 3 مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا، ان کی میتیں کئی دنوں کے بعد اب لواحقین کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ کشمیر کے اندر صحافیوں کو بھی مودی کی دہشت گردی کا سامنا ہے جس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے اور مودی سے صحافیوں پر جو ظلم و تشدد ہے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ادارے نے اپنا کام بھارت کے اندر بند کر دیا کیونکہ مودی حکومت ان کو تشدد کر رہی تھی، ان کو ہراساں کر رہی تھی۔ دنیا بھر کے اندر آزادی اظہار رائے ہوتا ہے، اس کے راہ میں جو کوئی رکاوٹ بنے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن بھارت آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آئی ہے، بی بی سی نے رپورٹ چھاپی ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ خواتین بھارت کے اندر غیر محفوظ ہیں، یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی ملک یا کوئی جگہ ہے تو وہ بھارت ہے جہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت وہاں گینگ ریپ، تشدد، جنسی زیادتیوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، یہاں تک کہ اپوزیشن جماعت کے راہل گاندھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ بھی جو متاثرین تھے ان کے گھر پہنچے تھے، اور کہا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر 90 سے زائد خواتین بھارت کے اندر جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، اور مودی کے کالے قوانین کی وجہ سے، مودی کے جنگی جرائم کی وجہ سے اور مودی کی نسل پرستی کی وجہ سے وہاں مظالم میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی مختلف جگہوں سے تقریباً 3 کے قریب شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مسلمان ہیں، انہوں نے پاکستان سے تربیت حاصل کی تھی۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر القاعدہ کے نام پر، جیش محمد کے نام پر، لشکر طیبہ کے نام پر سینکڑوں مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈالا جا چکا ہے، اور اس وقت بھی کریک ڈاؤن جاری ہے تاکہ بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کی جا سکے۔ اس کے لیے بھارتی مسلمانوں کو متحد ہونے کی، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تناؤ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام چین اور بھارت کے درمیان حالات بہتر نہیں بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، مسائل حل نہیں بلکہ الجھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے لداخ کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے کے لیے، ٹنلز کا جال بچھانے کے لیے جو کروڑوں ڈالر کے فنڈ جاری کیے تھے، اب عملاً ان منصوبوں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ لداخ اور لیہ کے اندر ایک مشہور ٹنل بنائی گئی ہے ہماچل پردیش میں جو تقریباً 9 کلومیٹر تک طویل ہے۔ کہا جاتا ہے، دعویٰ ہے کہ دنیا کی سب سے بلند ترین مقام پر یہ ٹنل بنائی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ریڈیوس ہوا ہے، کم ہوا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ 10,000 فٹ کی بلندی پر بنائی جانے والی اس ٹنل سے جو بھارتی فوج کو سامان مہیا کیا جاتا ہے لداخ کی سرحدوں پر، اس میں آسانی ہوگی۔ جبکہ ناظرین کرام دوسری طرف چائنا کی جانب سے بھارت کے ان اقدامات کی مذمت کی گئی ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کے نام پر بنائی گئی اس ٹنل کا آج مودی نے خود افتتاح کیا ہے، اور مودی نے چائنا کو دھمکی دی ہے کہ ہمیں نہ ڈرایا جائے، ہمیں خوف زدہ نہ کیا جائے، ہم چائنا کے خلاف مضبوط حکمت عملی کے ذریعے سے سرحدی علاقوں کو منسلک کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام بھارت کی جو مشرقی 7 ریاستیں ہیں ان کی طرف چین کا دباؤ اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اور چین بھی بھارت کے ان اقدامات کا ترکی بترکی جواب دے رہا ہے، اور چین کی جانب سے بھی بھارتی علاقوں کے قریب نہ صرف خفیہ فوجی ایئر بیسز بنائے جا رہے ہیں بلکہ سڑکوں کا، تعمیراتی کام کا اور جدید ٹیکنالوجی کا جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بیلجیم کے اندر، امریکہ کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں جس میں ترکی اور دیگر انسانی حقوق کی مختلف تنظیمیں شریک ہوئی ہیں۔ صوبہ سنکیانگ ہے چائنا کا جہاں پر مسلمانوں پر تشدد کی اطلاعات سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن چائنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ غور نسل کے مسلمانوں پر تشدد نہیں ہوتا، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ صوبہ سنکیانگ سے مسلمانوں کے حالات کی خبریں باہر نہیں آنے دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی جانب سے نہتے شہریوں پر، مظاہرین پر حملے جاری ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے کہ مصر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کر رہا ہے۔ اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمین کے کئی رہنماؤں کو جیلوں کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو قیدی ہیں اخوان المسلمین کی، ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ مصر کے عوام پچھلے
20 ستمبر سے مظاہرے کر رہی ہیں اور ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد نہ صرف ترکی سے دیگر پڑوسی ممالک سے مصر کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور مصر کی عوام کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے اور معاشی طور پر مصر دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ نے آذربائیجان کو یقین دلایا ہے کہ دنیا کے ہر محاذ پر جتنا ممکن ہو سکے گا ترکی آذربائیجان کا تعاون کرے گا۔ ناظرین، اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ 7واں روز ہے جنگ کو اور آذربائیجان کی مسلمان حکومت آرمینیا کے صلیبیوں سے 27 سال پرانے علاقے بھی آزاد کروانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ایسی مشہور مسجد ہے جس پر صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا، جہاں پر جانوروں کو مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا، اب اس مسجد کو بھی آزاد کروا لیا گیا ہے، اس تاریخی شہر کو بھی آزاد کروا لیا گیا ہے۔ اس وقت شدید جھڑپیں جاری ہیں اور آرمینیا کے صلیبی پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ یونان سے، فرانس سے، یورپ سے آرمینیا کے صلیبیوں نے مدد طلب کی ہے، لیکن ترکی نے دھمکی دی ہے یورپ کو کہ اگر آرمینیا کے صلیبیوں کی مدد کے لیے فوجیں بھیجی جائیں گی تو پھر ترکی بھی اپنی فوجیں اعلانیہ آذربائیجان بھیجے گا اور پھر جو بڑی جنگ ہوگی اس میں دنیا کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال کام کہا جاتا ہے کہ اس وقت آذربائیجان کے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، ترکی کا پلڑا بھاری ہے اور یورپ کے صلیبیوں کو اس جنگ کے اندر بڑی شکست ہو رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین ترکی سے ہے۔ ترکی کی معاشی ترقی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ ماہانہ 16 ارب ڈالر سے زائد کی برآمدات ہوئی ہیں ترکی کے اندر، یعنی ترکی کی جو اشیاء ہیں وہ بیرونی دنیا کو 16 ارب ڈالر سے زائد کی ایک مہینے میں فروخت کی گئی ہیں، جس سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ جبکہ ناظرین ترکی ہی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت سے بحالی کے بعد وہاں پر سیاحوں کی اور مسجد کی زیارت کرنے والے لوگوں کی آمد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد لوگ آیا صوفیہ مسجد کی زیارت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے لیے جو صدر منتخب ہوئے تھے ترک نژاد اور اسی طرح سے ترکی کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے دنیا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی اسلحے میں تخفیف کریں کیونکہ اس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجیں شام کے اندر اور عراق کے اندر بڑے پیمانے پر کرد باغیوں کے خلاف آپریشنز کر رہی ہیں اور 4 کے قریب کرد باغی سرنڈر بھی ہوئے ہیں اور کئی ٹھکانے بھی ترک فوجوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر ترک فوجیں اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی جو قیدی ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ 70 روز سے ایک فلسطینی قیدی بھوکا ہے، بھوک ہڑتال پر ہے، لیکن اسرائیل کے جار مزاج شدت پسند دہشت گرد یہودی ان کے حال پر رحم نہیں کر رہے ہیں، جس پر فلسطینی اتھارٹی نے شدید تنقید بھی کی ہے کہ ان کے قیدیوں کو جیلوں کے اندر مناسب سہولیات نہیں دی جاتی، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھوک ہڑتال پر مجبور ہوتے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی کئی قیدی اسرائیلی جیلوں میں کورونا سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین فلسطین اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب ناظرین اسرائیل کی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب فلسطینی اتھارٹی نے، فلسطینی حکومت نے غرب اردن کے اندر فلسطینی شہریوں کو عمارتیں، گھر تعمیر کرنے کے پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں اور فلسطینیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ غرب اردن کے اندر موجود یہودی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کیا جائے، بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس لیے اب فلسطینی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر خود بنائیں، تعمیراتی کام کریں، بلڈنگز بنائیں اور ان کے لیے اجازت نامے حکومت دے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان یا فلسطینی آباد ہو سکیں اور یہودی قبضہ نہ کر سکیں۔ جبکہ ناظرین خبر یہ ہے آسٹریلیا سے کہ ایک مسلمان حاملہ خاتون پر تشدد کیا گیا تھا جس کے مجرم کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے مختلف بڑے شہروں کے اندر بالخصوص کربلا کے اندر، نجف کے اندر بڑے پیمانے پر ایرانی عہدیداروں کی، بالخصوص ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی اور مقتول جو ایرانی جنرل تھے قاسم سلیمانی ان کی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، جس پر عراق کے کئی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عراق کے اندر سے ایرانی اثر و رسوخ کو کم ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ناظرین امریکی افواج پر، فوجی دستوں پر اہداف کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت شدید پریشان
پریشانی میں ہے اور وہاں پر مظاہرے بھی جاری ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت بیرونی جو پراکسی وار کھیلنے والے جنگجو ہیں ان کو عراق سے نکالے اور جو عراق کی جانب سے عراق کے اندر موجود جو سفارتخانوں پر حملے کیے جاتے ہیں ان کو رکوایا جائے، ورنہ عراق کی دنیا کے اندر جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑے گی اور عراق کا جو امیج ہے سفارتی اعتبار سے وہ متاثر ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ مراکش نے 10 سال کے لیے امریکہ سے عسکری نیا معاہدہ کر لیا ہے اور اس نئے معاہدے کی روح سے مراکش مغرب جو اسلامی ملک ہے افریقہ کے کونے میں واقع ہے ان کی امریکہ مدد کرے گا اور فوجی عسکری جو نفوذ ہے اثر و رسوخ ہے امریکہ وہ لیبیا کے اندر، الجزائر کے اندر، مراکش اور تیونس وغیرہ کے اندر بڑھا رہا ہے تاکہ روس کا اور اسی طرح سے جو فرانس ہے یا دیگر استعماری سازشیں بالخصوص ترکی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے اب نئے طریقے سے امریکہ لالچ دے کر ان عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بنا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ناظرین کرام اقوام متحدہ کے اندر چین کی جانب سے امریکہ پر شدید تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا کے امن کے لیے امریکہ خطرہ ہے۔ چائنا کے خلاف امریکہ متنازع گفتگو کر کے پروپیگنڈا کر کے دنیا کے امن کو خراب کر رہا ہے اور دنیا کو جنگل کی طرح بنانا چاہتا ہے جس کی چائنا کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکومت کی جانب سے بیلاروس کے کئی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ بیلاروس یورپ کا ملک ہے جہاں پر ڈکٹیٹر صدر استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں جس کی پیوٹن اور روس کی جانب سے حمایت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یورپی یونین کے بعد اب امریکہ نے بھی بیلاروس پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں جس کے بعد وہاں کے ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ آئندہ کیا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کورونا لاحق ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی وفات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، وہ کورونا کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام اس وقت چہم گوئیاں جاری ہیں، کہا جاتا ہے امریکی انتخابات کے اندر ہو سکتا ہے ٹرمپ کو ہرانے کے لیے فوج نے یہ سازش رچائی ہو۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔